बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोदी सरकार की काली करतूतों के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम मोदी सरकार के बारे में गुफ्तगू करेंगे और मोदी सरकार के काले तमाम करतूतों के हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे ये मोदी सरकार ऐसा क्यों है, इसके साथ क्या हुआ है, इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये तमाम वीडियो देखने के लिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जी तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि हाल ही में जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला है और बहुत ज़्यादा संगीन नताइज कोरोना वायरस की वजह से आवाम को भुगतना पड़ रहे हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं। मगर इंडिया में तो ये हालात कुछ ज़्यादा ही नाजुक नज़र आ रहे हैं। इंडिया के लोगों की आए दिन खुदकुशी के वाक़यात और बहुत से तरह तरह की बातें सुनकर इंसानियत का जज्बा बेदार होता है और दिल खून के आंसू रोता है। और ऐसी हुकूमत पर ताज्जुब होता है जो कि अपनी आवाम को इस हाल में छोड़कर और ख़ुद सियासत में मगन हो। उन्हें कोई खबर नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या करना है, उनके साथ कैसे पेश आना है, इस मुश्किल की घड़ी में आवाम की मदद कैसे करनी है। नहीं, उन्हें सिर्फ कर्ज है तो अपनी सियासत से है। मोदी सरकार की इन करतूतों की वजह से और इंडिया में जो भी तमाम अमीर लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, मेरे ख्याल में वो अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस मुश्किल घड़ी में भी उनके दिलों में इंसानियत नहीं है, उनके इंसानियत के लिए कोई जज्बात नहीं है। और बहुत से लोग देखे हैं कि जो कि अपने बच्चे चलते हुए ट्रकों पर फेंक रहे हैं कि शायद इन्हें कोई ले जाए और रोटी का टुकड़ा इनकी किस्मत में हो जाए। और औरतें रेगिस्तान की तरफ सफ़र कर रही हैं, बहुत से लोग खुदकुशी कर रहे हैं और बहुत से लोग सड़कों पर बैठे रो रहे हैं कि शायद कोई फरिश्ता आए या कोई गैबी मदद उनकी आए और उनको मिल जाए। मगर वहाँ के तमाम लोग और हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी तमाम बातों को पीछे रखकर, अपनी सियासत को पीछे रखकर इस वक्त ये वक्त है कि इन लोगों की मदद की जाए। अगर वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो यकीनन उनकी सियासत भी कामयाब हो जाएगी। मगर नहीं, सियासतदानों को तो अपनी ही फ़िक्र पड़ी रहती है। कांग्रेस वाले मोदी पर तनकीद करते हैं और मोदी कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करता है, मगर अफसोस कि कोई भी कुछ ना कर सका। और वो बच्चे जो कि भूखे हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं, वो उनकी पूछ तो रहे होंगे, अपनी मासूम ज़बान उनकी ये कह तो रही होगी कि हमारा क्या कसूर है जो हम इस मुल्क में आए हैं। मगर मोदी सरकार मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम ढाने के और कश्मीर पर जुल्म करने के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो अक़लियतों पर ऐसे जुल्म करता है जैसे वो खुदा हो। मगर उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, वो भी एक न एक दिन खुदा की पकड़ में ज़रूर आएगा और बेशक खुदा की पकड़ बड़ी शदीद है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मोदी के खिलाफ एक केस चल रहा है जो कि कांग्रेस ने केस किया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को कैद होगी और वो फांसी चढ़ेंगे। मेरे ख्याल में भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और मोदी सरकार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इस पर इंडिया के बहुत से न्यूज़ एंकर्स ने मोदी का साथ देते हुए कहा है कि मुल्क इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और कोरोना की वजह से मुल्क में तबाही मची हुई है। मगर कुछ लोगों को तो मोदी सरकार पर अटैक करना होता है, वो तो मौके की तलाश में होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और मोदी सरकार के बारे में बोलें। मगर व्यूअर्स, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार अपनी करतूतों की वजह से ही भुगत रहा है और तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ हो रहे हैं, मगर चंद लोग जो कि उसके मफाद हासिल कर रहे हैं वो ही उसके साथ हैं। मोदी सरकार एक नहायत ही घटिया इंसान है और उसे इंसानियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों पर जुल्म करता है, आए दिन मुसलमानों पर कोई ना कोई नया जुल्म करता है। कश्मीर पर उसके जुल्म आता पूरी दुनिया के सामने है, मगर मोदी सरकार को इस बात पर कोई असर नहीं कि पूरी दुनिया में उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उसके बारे में क्या सोच रखी जाती है, क्या हो रहा है। मगर उससे सिर्फ अपनी सियासत की है, वो अपने वोट बनाता है और अपने वोटों के लिए वो कुछ भी कर लेता है। और वो ख़ुसूसन मुसलमानों पर जुल्म करके ये बात वाज़ेह करना चाहता है कि वो
ایک کامیاب لیڈر ہے اور وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ اب حال ہی میں سپریم کورٹ میں مودی کے خلاف کافی مقدمے چل رہے ہیں اور امید ہے کہ مودی جلد ہی قانون کے شکنجے میں آ جائے گا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور مودی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ ویورز، یہ بات واضح ہے کہ مودی سرکار پلٹنے والا نہیں ہے۔ وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح اسے موقع ملے اور وہ انسانیت پر، خصوصاً مسلمانوں پر ظلم کرے۔ بھارت میں جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ صدیوں کا وہی نظام چلا آ رہا ہے، جہاں ذات پات کا خیال رکھا جاتا ہے اور نچلی ذات کے لوگوں کو بہت ہی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے انڈیا کا یہ حال ہو رہا ہے۔ وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں مگر کچھ ایسا نہیں ہو رہا۔ سارے ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے، مگر انڈیا میں تو کچھ زیادہ ہی تباہی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں مودی جیسے شفاق درندے موجود ہیں، اور اس میں مودی نے اپنے جیسے کئی اس ملک میں پالے ہوئے ہیں جو کہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اور غریبوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ غریبوں کے ساتھ ہر طرح کا ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ سیاست کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ انہیں بے شک اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے خونی رشتوں کا ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اپنی سیاست کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کرونا وائرس کو لے کر بات کریں تو حال ہی میں شاہ رخ خان، سلمان خان نے کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار افراد کی بہت زیادہ مدد کی، مگر ویورز ان کی مدد کرنے سے کیا ہوگا؟ حال ہی میں ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا کہ سلمان خان نے عوام کے لیے جو کہ بے روزگار ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، انہوں نے آٹے کی تھیلیاں اور راشن عوام میں تقسیم کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوئے، اور انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ عامر خان نے آٹے کی تھیلیاں بھی تقسیم کی تھیں، جو کہ کلو کلو آٹا تھا صرف، لیکن وہ بہت زیادہ جو غریب لوگ تھے بھوک سے مر رہے تھے وہی لینے آئے، اور اس میں پیسے بھی نکلے۔ 15,000 روپیہ تھا، اور جس سے جو غریب لوگ تھے وہ بے حد خوش ہوئے، کیونکہ ان کی مالی ضروریات پوری ہو سکیں۔ مالی ضروریات مطلب کھانا پینا۔ اگر لوگوں جب کچھ نہیں بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کے لیے صرف کھانا پینا ہی ہوتا ہے، پہننے تو دور کی بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب لوگوں کو کھانے کے لیے ہی نہیں ملے گا تو وہ پہننے کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ افسوس مودی حکومت پر، جو کہ ان تمام سے ناواقف ہے، اور وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے پھر بھی جیت جاتی ہے، اور عوام میں بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر پر جس طرح مودی حکومت نے ظلم و ستم کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پوری دنیا اس کے متعلق جانتی ہے، مگر افسوس کہ مودی سرکار کو کوئی بھی روک نہ سکا۔ وہ اپنے کرتوتوں پر آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح کے پہلے قائم تھا۔ اس نے انسانوں پر اس قدر ظلم کیے ہیں کہ وہ شاید ہی اس کا ازالہ بھگتے۔ وہ اس کا ازالہ بھگت نہیں سکتا، اور اب اس سے جہنم میں جا کر ہی اپنے تمام کرتوتوں کا بدلہ اٹھانا ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ذلیل کرے گا، مگر اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ ذلیل ہوگا۔ بھارت نے کشمیر میں اپنے فوجیوں کو چھوڑا ہوا ہے جنہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، تاریخ گواہ ہے، اور بلکہ اب بھی وہاں پر ویسے ہی ظلم و ستم جاری ہے، اور شاید اسی وجہ سے کرونا وائرس آیا ہے کہ جو پوری دنیا کے لوگ خاموش ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں کیا، کشمیر کی کوئی مدد نہیں کی، مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا۔ پوری دنیا کے لوگ اب اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اور انہیں اس بات کا خیال تو ہو رہا ہوگا کہ کشمیری کیسے اتنے سالوں سے یہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس تو ہوا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کشمیریوں کی مدد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی دکھایا جا رہا ہے، جو کہ مسلمانوں کے ماضی کا درخشندہ و تابناک واقعہ ہے۔
اور مسلمانوں کے ماضی کو دکھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کتنے تھے اور انہیں کس طرح اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے اور کس طرح انڈیا والوں کے خلاف جہاد لڑنا ہے اور کشمیر کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، بلکہ افغانستان کے لوگوں نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ ہم عید کے بعد کشمیر میں جائیں گے اور جہاد کریں گے اور انڈیا والوں کو ان کے منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کیسے کشمیریوں پر آنسو گیس چلائی جا رہی ہے، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس مودی پر اور ان تمام لوگوں پر ہوگا جو کہ اس میں ملوث ہیں اور کشمیر پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کشمیر کی بڑی حمایت کی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر پر ظلم و ستم بند کر دے، مگر جب تک پورا عالم اسلام اور خاص طور پر اقوام متحدہ ساتھ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ مودی یہ سارا ایک مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے اور ہمدردیاں سمیٹ لے ہندوؤں کی، اور اس پر سکھ بھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور بہت سے ہندو بھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ وہ جب جیتنا چاہتا ہے تو وہ مسلمانوں پر یا پھر پاکستان سے جنگ کرنے کے دعوے کرتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا چاہتا ہے اور وہ مسلمانوں کو استعمال کر کے اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ وقتی طور پر ظاہری طور پر تو کامیاب ہو جائے گا، مگر ایک نہ ایک دن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا تو پھر پوری دنیا اس کا تماشا دیکھے گی، اور پھر یہ تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی ہوگا اور بہت سے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی قانون کے شکنجے میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسے اسی کے جو محب ہیں ان کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا اور پھر یہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کو نہ دنیا میں کچھ حاصل ہوگا اور نہ آخرت میں۔ آخرت تو اس کی برباد ہی ہے، مگر یہ اپنی دنیا بھی اب برباد کر لے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج ہم مودی کے بارے میں ہی تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بابری مسجد کا دیکھ لیں کہ بابری مسجد پر مسلمانوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ بابری مسجد مسلمانوں کی ہے اور یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہ پر قبضہ کریں، مگر ہندوؤں نے خصوصاً مودی سرکار نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کہ یہاں پر رام مندر تھا اور مسلمانوں نے مسجد پر قبضہ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایسا نہیں تھا، یہاں پر مسجد ہی تھی اور مسجد ہی موجود ہے، مگر ہندو اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے مختلف ثبوت بھی دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رام مندر کے یہاں پر واقعات بھی ملے ہیں بابری مسجد میں سے۔ پھر بابری مسجد کو ڈھانے کے لیے اس نے بہت زیادہ کوششیں کی اور افسوس یہ ہوا کہ اس کی مشینری نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا اور تمام انجینئرز وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی مودی کسی کو بھی بابری مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے، بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو اسے کچھ نہ کچھ سہنا پڑتا تھا۔ پھر مودی نے تنگ آ کر پنڈتوں کو بٹھایا اور کہا کہ وہ وہاں پوجا پاٹ کریں اور اس بات کی کھوج لگائیں کہ آخرکار بابری مسجد میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ شہید نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں پر ایک خاص قوت ہے جو کہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ بابری مسجد آج تک شہید نہیں ہو سکی اور مودی کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ انشاءاللہ اس کے بہت سے خواب اسی طرح دھرے کے دھرے رہیں گے۔ بابری مسجد ہی نہیں، اس کے علاوہ مودی نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی انتہا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے مودی کا کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر دے اور پورے ہندوستان میں صرف ہندو ہی ہندو ہوں، اور اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ مسلمانوں کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس کو اسی طرح سے ختم کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان تعداد میں بڑھ جائیں اور ہم پر غالب آ جائیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اشفاق درندہ ہے اور وہ اپنی تمام کرتوتوں کے نتائج ایک نہ ایک دن
ضرور بھگتے گا۔ آئے دن اس کے ملک میں کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے۔ اس کے ملک کی اپنی اتنی زیادہ آبادی ہے مگر پھر بھی وہ دوسروں کے وطنوں میں ٹانگ اٹھانے سے نہیں رکتا، اور ابھی تک کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور اسے کوئی خیال نہیں کہ اس کے اپنے ملک کے کیا حالات ہیں۔ وہ ان پر ترس کر لے مگر اس سے کوئی نہیں۔ وہ کشمیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کشمیریوں پر ظلم و ستم روا رکھنا چاہتا ہے اور خود یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا سیاستدان ہے۔ کشمیر کی وجہ سے اس کی سیاست تو چمک جائے گی مگر کچھ دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سیاست کو زیادہ دیر تک نہیں رہنے دے گا اور مودی بہت جلد قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ اس کے اپنے ہی لوگ اسے اتنی گالیاں دے رہے ہیں مگر یہ کچھ بھی مان نہیں رہا۔ جی تو اسی طرح ویورز، حال ہی میں ایک عرب شہزادی نے مودی کے خلاف بول کر پوری دنیا کے دل جیت لیے، اور بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے بھی شہزادی کی حمایت کر دی اور پوری انڈیا میں شہزادی کے بارے میں مشہور ہونے لگا اور شہزادی کی تعریفیں ہونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ شہزادی نے یہ تقریر دبنگ تقریر کی ہے اور اس تقریر سے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ ہم شہزادی کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور شہزادی نے جو بھی بات کی ہے ہم شہزادی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سنیے گا اور میں آپ کو یہ پورا واقعہ اینڈ تک ضرور سناؤں گی۔ اس کے متعلق بہت بڑا بیان دے دیا ہے اور مودی سرکار ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ مودی سرکار کو کچھ نہیں سوچ رہا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی، اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو کہ ہمیشہ دوسروں کے خلاف باتیں کرتا تھا، دوسروں پر ظلم و ستم کرتا تھا، آج اس کی اپنے خلاف بات ہوئی ہے تو اس پر کیا بیت رہی ہے اور وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ شہزادی کو ختم کر دے مگر اب تو ایسا ہوگا ہی۔ آہستہ آہستہ ہر کوئی اس کے خلاف ہوگا اور اسے ایک نہ ایک دن سارے اپنے خلاف نظر آئیں گے اور تب وہ دن اس کی تباہی کا دن ہوگا اور اس سے احساس ہوگا کہ اس نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم، انسانیت پر ظلم و ستم کیے ہیں اور ان کا بدلہ چکانے کا دن آ چکا ہے۔ عرب شہزادی ہند القاسمی نے دبنگ تقریر کر دی جس کی وجہ سے مودی سرکار کی حکومت پر بجلیاں گر پڑیں۔ مودی سرکار کی پارٹی بی جے پی نے اپنے ہی کندھوں پر، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے اور اب وہ اس کا نتیجہ بھگتے گی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے پوری اپنی تقریر میں کیا کہا اور مودی سرکار پر بجلیاں کیسے گریں اور بی جے پی نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا کیسے مارا۔ ویورز، شہزادی کے بیان سے مودی سرکار بہت بڑی حکومت میں پھنس گئی ہے، بہت بڑے امتحان میں پھنس گئی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس مشکل کے حالات میں ہند عوام کو کیا کرنا چاہیے اور مودی کا ساتھ کیسے دینا چاہیے، مودی کو اپنی جان کے لالے کیسے پڑ گئے ہیں۔ تو جی ویورز، شہزادی کا یہ بیان سلمان خان کے دل کو بھا گیا اور سلمان خان نے شہزادی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کی مدد کا بھی اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ مشکل کی اس وقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا ساتھ ضرور دیں گے، خواہ ہمیں اپنی جان سے ہی کھیلنا پڑے۔ مودی سرکار مشکل کی اس گھڑی میں مودی سرکار کے لیے تو یہ وقت مشکل ہے مگر مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت خوشی کا ہے اور مودی سرکار اب گھٹنے ٹیک رہی ہے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے اور اس نے کابینہ کو اہم اجلاس بنانے کا کہہ دیا ہے اور اس پر احکامات جاری کرنے کا کہہ دیا ہے۔ شہزادی اور سلمان خان کے بیان نے مودی کی جان کو لالے پڑا دی ہیں۔ یہ اب بہت زیادہ مشکل میں ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے۔ اب مسلمانوں پر چونکہ یہ وقت خوشی کا ہے تو اسے اس وقت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ شہزادی اور سلمان خان کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کی تنظیم، مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے جلسے کریں اور تقریریں کریں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں آگاہی دی جا سکے اور مسلمان اپنے مقصد کے لیے لڑیں اور مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد کو پالیں اور مودی سرکار سے جتنے بھی ان پر ظلم ہوئے ہیں ان تمام کا بدلہ لے لیں۔ ان کے درمیان جو بھی چل رہا ہے انہیں بھول جانا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے انہیں متحد ہو جانا چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور سلمان خان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں ہر قیمت میں مودی سے بدلہ لینا چاہیے جو کہ مودی نے ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہی وقت ہے کہ وہ اپنے اس وقت کو سنبھال لیں، اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے مفاد کے لیے لڑ لیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت دوبارہ نہ آئے۔ اگر مسلمانوں نے یہ کوشش ضائع کر دی تو ان کے لیے بہت
बुरी बात होगी और वो हिंद में काफ़ी देर से हिंदुओं के जुल्म सितम, मोदी के जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मज़हब को साइंस के बारे में बताएं और साइंस पर मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा मज़हब है जिसे पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। और मुसलमानों को चाहिए कि वो वबा, जिस तरह से एक आलमी वबा फूट रही है, कोरोना है पूरी दुनिया में, तो इससे फ़ायदा उठाएं और अपने मफाद को पालें, अपने हकूक़ को पालें। चनाचे पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ था तो ये साबित हो गया था कि मुसलमान सुकून में हैं, मगर मुसलमानों पर वो वबा है जो कि टलने का नाम ही नहीं ले रही। ये लॉकडाउन चंद ही दिनों तक रहा, मगर अब आलमी एजेंडे ने मुख्तलिफ साजिशों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को वर्गलाना शुरू कर दिया है। भारत के सियासतदान, भारत के लोग सड़कों पर नहीं तो घरों में बैठकर अपनी नफ़रत उगल रहे हैं, जो कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से खा रही है और मुसलमानों में खलबली मचा रही है। मोदी हुकूमत ये बात पर मुत्तफ़िक है। वो ये बात चाहती है कि मुसलमान हमेशा से दबे ही रहें और मुसलमानों पर हिंदुओं की हुक्मरानी हो और हिंदू जिस तरह चाहें ये अक़लियत में हैं, इन पर जुल्म सितम करें, मगर ऐसा नहीं होगा अगर मुसलमान इसमें शहज़ादी और सलमान ख़ान का साथ दें और अपने हकूक़ के लिए लड़ें। ये मुसलमानों के लिए वक्त है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और हिंदुओं के ख़िलाफ़ लड़ें, ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सकें। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी के तमाम कारनामे नाकाम साबित हो गए हैं। मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने जुल्म का एजेंडा नाफिज करना चाहता है। वो इस जुल्म के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी आप को मनवाना चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी ज़ालिमियत, उसकी दरिंदियत और उसकी सफाकियत के चर्चे हैं। अब एक शहज़ादी हिंदुल कासमी ने मोदी के पैरों तले ज़मीन निकाल दी। उन्होंने इंडिया के ही एक मजहबी रहनुमा, जो कि इस्लाम के रहनुमा हैं, उनको फॉलो करते हुए इन मोदी के पांव तले से ज़मीन निकाल दी और इसे बात का ये यकीन दिला दिया कि वो मुसलमानों पर अब उसका जुल्म सितम मज़ीद नहीं चलेगा, उसे एक दिन अपने मुँह की खानी ही पड़ेगी। और अब वो वक्त करीब आ गया है जबकि मुसलमान इसकी सफाकियत और दरिंदियत से महफूज रह सकें। इंडिया के इस्लाम के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने अरब शहज़ादी के दिल पर राज कर लिया और अरब शहज़ादी को अपने साथ शामिल कर लिया, असदुद्दीन अवैसी की तकरीरों ने शहज़ादी का दिल जीत लिया और शहज़ादी ने भी फ़ैसला कर लिया कि वो मुसलमानों का साथ देगी और इसके लिए उसे जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाएगी और मुसलमानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। जिस तरह भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, वो इसका बदला मोदी से ज़रूर लेगी। और मोदी के पांव तले से ज़मीन निकल गई है और उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसके अलावा अरब के शहज़ादों ने भी नरेंद्र मोदी की खूब दरगत मंगाई है और उन्होंने तो साफ अल्फाज में, शहज़ादी से भी ज़्यादा करख्त अल्फाज में मोदी हुकूमत को वाज़े कर दिया है, बल्कि उन्होंने तो मोदी हुकूमत के साथ जंग का भी ऐलान कर दिया है। शहज़ादी और शहज़ादों की इन तकरीरों से हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान मौजूद हैं, तमाम के दिल जीत लिए हैं और तमाम शहज़ादी और शहज़ादों का साथ देने के लिए तैयार हैं और वो उन्हें अपना हीरो मानते हैं। उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अगर इस्लाम को या मुसलमानों को मोदी हुकूमत ने कोई नुकसान पहुंचाया तो उसे अपने मुंह की खाना पड़ेगी और ये वो बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, या इस्लाम के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाए, या इस्लाम को कोई भी नुकसान पहुंचाया जाए। वो मुसलमानों के साथ हैं, ख्वाह कुछ भी हो जाए। और इसी किश्मकिश में मोदी सरकार का 1000 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भी नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है और अरब शहज़ादी ने ये बात वाज़े कर दी है कि अगर मोदी हुकूमत अपनी चालों से बाज ना आई, उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम बंद ना किया, तो उसे तेल नहीं देंगे। जो कि अरब ममालिक में तेल आता है वो मोदी सरकार को नहीं मिलेगा, फिर ख्वाह मोदी सरकार जो मर्ज़ी कर ले और तेल पर मोदी सरकार पर पाबंदी लग जाएगी। शहज़ादी की तकरीर ने मुसलमानों के दिल जीत लिए और उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अब मोदी की सफाकियत और दरिंदियत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। मोदी को अपने करतूतों का एक ना एक दिन हिसाब देना पड़ेगा और मोदी घुटने भी टेक ले तो हम उसे तेल नहीं देंगे अगर मोदी ने हमारे मौक़िफ़ को ना माना तो। और अब मोदी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मोदी सरकार बहुत परेशान है और वो
شہزادی نے پوری دنیا کے مسلمان جو جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، مسلمان بربریت کا شکار ہیں، ان میں خوشی کی لہر دوڑ آئی ہے اور وہ شہزادی کو دعائیں دے رہے ہیں اور انہوں نے شہزادی کا ساتھ دینے کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی صحافی نے انٹرویو کے درمیان مودی سرکار کے تمام ایجنڈے کھل کر بتا دیے، جس کی وجہ سے مودی سرکار کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے اور مودی سرکار کے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہونے والے ہیں اور پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ مودی سرکار کس قدر درندہ اور شفاق انسان ہے۔ عرب ممالک میں کام کرنے والے بہت سے غیر ملکی ہندوؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ان کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اور بہت سے کے بزنس بند ہو گئے ہیں اور ان کے ہی ایک مشہور صحافی کی بیوی اور بچے انڈیا میں جیل میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب مشکل کی اس گھڑی میں ہندوؤں کا ساتھ امریکہ نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ ٹرمپ بھی ہندوؤں کا ساتھ چھوڑ چکا ہے اور وائٹ ہاؤس نے بھی مودی کو ہندوستان کو اقلیتوں کے لیے ایک غیر جانبدار ملک قرار دے کر مودی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے مودی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے اور اب مودی کو سمجھ آ جانا چاہیے اور اب تب پوری دنیا باری باری مودی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور اب ہوا کچھ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے بھی اپنے ٹویٹر سے مودی کو انفالو کر کے پوری دنیا میں مودی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جیسے بھی ہوں، لیکن امریکہ بھارت کی وجہ سے عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا اور اسے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے کہ امریکہ جلد ہی ہندوستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے گا اور مودی پھر کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اس سے اپنے ساتھیوں کے سے بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ سے ساتھی جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہے اور وہ بہت زیادہ ان پر دندناتا پھرتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے مسلمانوں پر اور ہندوستان میں مسلمانوں پر اور خصوصاً کشمیریوں پر اتنے زیادہ ظلم کیے ہیں۔ اب مودی کے زوال کا وقت قریب ہی ہے۔ اب مودی کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مودی نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر لیے ہے اور اب ان ظلم و ستم کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے، سعودی عرب خاموش رہتا تھا، لیکن اب کی بار مودی کے اس نازیبا رویے اور مودی کی کرتوتوں کی وجہ سے سعودی عرب کو بھی اپنا منہ کھولنا پڑا اور سعودی عرب نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں مسلمانوں کے ساتھ ہے اور وہ مودی کو اس کے کرتوتوں کا عذاب ضرور چکھا کر رہیں گے، اور اب مودی سرکار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جائے۔ میری ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مودی سرکار کو جلد از جلد عذاب دے اور اس پر جلد از جلد اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچ لے اور پھر اسے احساس ہو کہ اس نے کس طرح انسانیت پر ظلم کیا ہے اور انسانوں کو اس نے کس طرح ذلیل کیا ہے، اور خصوصاً کشمیر میں مسلمانوں پر کس طرح اس نے ظلم کیا ہے۔ ماؤں، بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کی بد دعائیں مودی کو لگ گئی ہیں اور مودی کی جو زندگی باقی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور مودی بہت زیادہ بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے۔ ویورز، یہ تھی انفارمیشن مودی کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مودی نے مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم و ستم کیے ہیں۔ انہی 2-3 ماہ میں مودی نے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ڈھائے ہیں اور مسلمانوں نے بھی مودی کے ظلم برداشت کیے ہیں اور اب ان مظالم کا حساب چکانے کا وقت آ پڑا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میری نیکسٹ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے مودی کا کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر دے اور پورے ہندوستان میں صرف ہندو ہی ہندو ہوں، اور اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ مسلمانوں کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس کو اسی طرح سے ختم کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان تعداد میں بڑھ جائیں اور ہم پر غالب آ جائیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک شفاق درندہ ہے اور وہ اپنی تمام کرتوتوں کے نتائج ایک نہ ایک دن ضرور بھگتے گا۔ آئے دن اس کے ملک میں کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے۔ اس کے ملک کی اپنی اتنی زیادہ آبادی ہے، مگر پھر بھی وہ دوسروں
کے وطنوں میں ٹانگ اٹھانے سے نہیں رکتا، اور ابھی تک کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور اسے کوئی خیال نہیں کہ اس کے اپنے ملک کے کیا حالات ہیں، وہ ان پر ترس کر لے، مگر اسے کوئی نہیں۔ وہ کشمیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کشمیریوں پر ظلم و ستم روا رکھنا چاہتا ہے، اور خود یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا سیاستدان ہے۔ کشمیر کی وجہ سے اس کی سیاست تو چمک جائے گی مگر کچھ دن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سیاست کو زیادہ دیر تک نہیں رہنے دے گا اور مودی بہت جلد قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ اس کے اپنے ہی لوگ اسے اتنی گالیاں دے رہے ہیں مگر یہ کچھ بھی مان نہیں رہا۔